किस्त नंबर 45। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? उसामा अपने बाल ब्रश करने के बाद परफ्यूम अपने लिबास पर स्प्रे कर रहा था। दरवाज़ा नॉक करने के बाद फौजिया बेगम मुस्कुराते हुए अंदर आकर बोली, आए, रुस्तम जमान साहब से मिलने जा रहा हूँ। 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। इनकी फ़ोन कॉल्स तकरीबन रोज़ आ रही हैं। मसरूफियात के बायस जाना नहीं हो रहा। वो परफ्यूम ड्रेसिंग टेबल पर रखकर इन्हें जवाब देता हुआ बोला, फिर तो आपसे रात को ही बात होगी। आप जाइए। क्या बात है मम्मी? आप कहिए, मेरा अभी जाना इतना ज़रूरी नहीं है। वो संजीदगी से बोला। मैं मुंतज़िर थी कि आप खुद ही इस मसले पर मुझसे डिस्कस करेंगे। किस मसले पर मम्मी? वो इनकी मंशा समझने के बावजूद अनजान बनकर गोया हुआ। हकीकत से बेरुखी दानिशमंदी नहीं है उसामा। इन दिनों जो ख़ानदान भर में बात उछाली जा रही है, इससे आप यकीनन बेखबर नहीं होंगे। लोगों के हाथ अच्छा मशगला आ गया है। पहले इतना बड़ा नाकाबिले यकीन इंकशाफ ये कि रुहेल की दूसरी खुफिया शादी, इस पर बेटी का मौजूद होना, और तीसरा जो इंकशाफ है वो तुम्हारी और लाइबा की मैरिज है। आप क्या कहना चाह रही हैं? मेरा मकसद है, आप क्या चाहती हैं? वो आहिस्तगी से बोला। मेरी तो यही तमन्ना है कि मेरे घर में भी रंगो नूर की बारिश हो। मेरे सूने और वीरान आंगन में नन्हे मुन्ने फूलों के कहके गूंजें, रंगीन चूड़ियाँ खनकें, खूबसूरत रंग बिरंगे आंचल लहराएं। इस घर में भी बहारें आएं, मुसरतें उतरें, खुशियाँ जगमगाएं। बेटी की ख्वाहिश दिल में हमेशा से है। बहू के रूप में ही बेटी पालूंगी। लाइबा को मैंने जब रुहेल के यहाँ देखा तो इसका चेहरा मुझे कुछ कुछ मानूस सा लगा, और फिर मुंशी की बीवी की बात मुझे याद आ गई कि हरी आंखें, गुलाबी चेहरा। फिर मुझे याद आ गया कि वो एक मर्तबा आपको जब एक्सीडेंट में जख्मी हुए थे तो अस्पताल में देखने आई थी, और दूसरी मर्तबा आपके यानी इफ्तिखार भाई के बेटे शाहरुख के साथ घर पर आई थी। मगर वो बहुत खामोश और घबराई घबराई सी इस वक्त बैठी थी, और इस वक्त कोई घर का फर्द इस रिश्ते की नोयत से वाकिफ भी ना था। आपके डैडी उस रात हांगकांग के लिए रवाना हो गए थे। इनसे भी मैं 3 दफ़ा बात करके फ़ोन पर मशवरा ले चुकी हूँ कि इन हालात में क्या किया जाए। अम्मा जान लाइबा को अपना खून मानने पर रजामंद नहीं है। इनकी ज़िद है कि लाइबा यहाँ कदम रखेगी तो वो ये घर छोड़ जाएंगी। रोहेल, नबील और अरशद की अम्मा जान से इस मामले पर काफ़ी बातचीत हुई है, और तीनों ने बहुत कोशिश की कि अम्मा जान अपनी ज़िद छोड़ दें और लाइबा को पोती तस्लीम कर लें। मगर अम्मा जान की ज़िद कभी टूटी है? बल्कि उन्होंने ये इल्ज़ाम तक लगा दिया कि जिस तरह माँ ने रोहेल को गुमराह किया था, इसी के नक्शे कदम पर चलकर बेटी लाइबा ने मेरी बेटी उसामा को गुमराह किया और इफ्तिखार भाई और इनकी फैमिली को बहुत बुरा भला कहा। उन्होंने कहा कि इनकी साजिश की वजह से तुमने लाइबा से मैरिज की, और इन्हीं की वजह से रोहेल ने ईसाई लड़की से मैरिज की थी। अरशद गुस्से में चला गया था। मैंने आपके डैडी को तमाम सूरत हाल बताई है। वो कह रहे हैं जो अम्मा जान का फैसला है वही इनका भी है। वो औलाद की खातिर माँ को रंजीदा और परेशान नहीं कर सकते। फौजिया ने तफसील से मुकम्मल बात की। डैडी ने काबिल फ़ख्र बेटा होने का हक अदा कर दिया है, मगर अम्मा जान के इल्ज़ामात अब बुहतान तराशियों के हदूद में दाखिल हो चुके हैं। इफ्तिखार अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं। ये महज अम्मा जान की ज़हनी परागंदगी या एहतरा है, वगरना इफ्तिखार अंकल ने जिस खूबी और दोस्ती की खातिर लाइबा की हिफाजत की और इतनी राजदारी और मुशक्क़त से इस हकीकत को पर्दे में रखा, ऐसा किसी खुदगर्ज़ और मतलब परस्त या हासिद शख्स के ज़र्फ़ की बात नहीं थी। ऐसे सादिक और पुरहलूस किसी किसी खुशनसीब को मिला करते हैं। अब मालूम हुआ कि अम्मा जान इफ्तिखार अंकल का नाम तक सुनना गवारा नहीं करती थी। मगर मम्मी, ये सब अच्छा नहीं हो रहा। अम्मा जान की मर्जी है, वो इसे अपना खून तस्लीम करें या ना करें, मगर मेरी ज़ोजियत के हाने में इसी का नाम रहेगा। इससे दस्तबरदार मैं भी नहीं हूँगा। मैं भी यही चाहती हूँ। जब मैंने लाइबा को पहली मर्तबा देखा था तभी वो मुझे बेहद पसंद आ गई थी, मगर इस वक्त मैं ये सोचकर खामोश हो गई थी कि वो गैर ख़ानदान की लड़की है, और अम्मा जान गैर ख़ानदान की लड़की को बहू बनाना कभी पसंद नहीं करेंगी, और खसूसन आपके लिए कि आपसे वो बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, सब बच्चों से ज़्यादा चाहती हैं आपको। और जबकि वो ख्वाहिश अल्लाह ने बिन मांगी दुआ की तरह पूरी कर दी है, तो ये ऐसी दौलत बन गई है जिसके छीन जाने, खो जाने का खौफ हर वक्त जहन पर सवार रहता है। ओ मम्मी, आप ऐसा सोचती हैं तो फिर फिक्र मत कीजिए। इसे कोई नहीं छीन सकता, ना वो खो सकती है। वो आपके पास आएगी इंशाल्लाह, बहुत जल्द। नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है जितना आपने समझ लिया है। अम्मा जान की तबीयत और हट धर्मी को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अपनी अना की सुरखरोई के लिए वो हद से तजावज़ कर सकती हैं। रोहेल चाचा के क्या तासुरात हैं? आपसे बात की होगी उन्होंने? हाँ, यहाँ से जाने के बाद मैं डॉक्टर के बहाने इनके पास गई थी कि किसी तरह से वो मामला सुलझ जाए। नबील, अरशद, रोहेल, अज़मत सबसे बात हुई इस नाजुक मौजू पर, मगर
مگر کیا ممی؟ انہیں خاموش دیکھ کر وہ چونک کر بولا۔ ان سب کا رویہ تو نارمل تھا، مگر ارشد نے کہہ دیا ہے کہ جب تک آپ اماں جان اور اسد صاحب کو راضی نہیں کرو گے، لائبہ کا نام بھی آپ کی زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ ارشد، وہ میری نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ میں صرف چچا جان کی وجہ سے اس کا لحاظ کر رہا ہوں۔ ضبط سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ اضطرابی انداز میں دانت بھینچ کر بولا، غصہ مت کریں بیٹا آپ۔ روہیل اور نبیل نے اسے سمجھایا تھا، عصمت نے بھی ڈانٹا تھا۔ دراصل غصہ ور اور گرم مزاج تو وہ بچپن سے ہی ہے، جذباتی بہت زیادہ ہے، بات کی گہرائی محسوس نہیں کرتا، فوراً جوش میں آ جاتا ہے۔ ایسے لوگ برے نہیں ہوتے بیٹا۔ اس جذباتی فطرت کے لوگ جتنی جلدی روٹھتے ہیں، اس سے بھی جلدی اپنی غلطی مان کر دل صاف کر کے ملتے ہیں۔ ابھی وہ جذباتی ہو رہا ہے، بہن کی محبت میں جو شیلا اور حساس ہے۔ ایسے میں انہیں چھیڑنا لوگوں کے لیے اپنا تماشا بنوانے کے مترادف ہے۔ اسامہ کا غصے سے بگڑتا چہرہ تنے ہوئے اعصاب دیکھ کر وہ بوکھلا گئیں۔ وہ اپنے بیٹے کے ضدی و خود سے فطرت سے بخوبی واقف تھیں۔ وہ نہ کسی کو ناجائز تنگ کرتا تھا اور نہ کسی کی دھمکیوں سے مرعوب ہونے والا بندہ تھا۔ ادھر کل وہ ارشد کے بھی جرحانہ تیور دیکھ کر آئی تھی۔ ان دونوں کا مزاج بہت حد تک ایک ہی تھا۔ بھڑکتی ہوئی آگ پر پانی پڑ جائے تو بجھ جایا کرتی ہے، مگر بھڑکتے ہوئے شعلوں پر مزید پیٹرول چھڑک دیا جائے تو وہ آگ اپنے آس پاس کے گھروں کو بھی جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ انہیں بھی ان دو بھڑکتے ہوئے شعلوں کی تباہ کاریوں سے اس خاندان کی یگانگت و خلوص، مروت و اخلاق اور رواداری بے غرض محبتوں کا وجود، خاندان کا ناموس و وقار راکھ ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ارے بھائی، اگر ڈاکٹرز کے بھی دل اتنے کمزور ہو گئے تو مریضوں کا کیا حال ہوگا؟ ایسے حادثات تو ڈاکٹرز کے لیے روز ہی منتظر ہوتے ہیں۔ اگر اس طرح آپ محسوس کریں گی تو کبھی بھی قابل ڈاکٹر نہیں بن سکتی۔ شبہ حادثات میں ایکسیڈنٹ کیسز ایسے ہی آتے ہیں۔ کمل آج صبح کراچی واپس آ چکی تھی۔ تیز بخار اور ذہنی ٹینشن نے اس کی حالت دگرگوں کر دی تھی۔ مسٹر اور مسز توفیق اس اسٹیشن سے سیدھے ہسپتال لے گئے تھے۔ اس کی ڈیوٹی اسی ہسپتال میں ہوتی تھی۔ اسے وہاں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ سرجن آفتاب صاحب نے خود اس کی ٹریٹمنٹ کی تھی۔ وہ توفیق صاحب کی بھی دوست تھی اور کمل کے سینئر بھی۔ کمل نے حادثے کا اثر بہت زیادہ لیا تھا، جس سے اس کا ذہنی سیٹ اپ بری طرح متاثر ہوا تھا۔ ڈاکٹر آفتاب نے اسے ذہنی سکون کا انجیکشن لگا دیا۔ پورے ایک روز وہ ان ٹیکوں کے زیر اثر رہی تھی۔ دوسرے دن سو کر اٹھی تو پہلے سے بہت بہتر اور چاق و چوبند تھی۔ مسٹر اور مسز توفیق اسے نارمل حالت میں دیکھ کر مطمئن ہو گئے تھے اور اس کے قریب بیٹھے تھے۔ اس کے ساتھی ڈاکٹرز مع اسٹاف اس کی عیادت کر چکے تھے۔ سرجن آفتاب وارڈز میں راؤنڈ لگانے کے بعد اس کے روم میں آ کر اسے سمجھا رہے تھے۔ کمل تکیوں کے سہارے بیٹھی ان کی باتیں بغور سن رہی تھی۔ ڈاکٹر کمل، باہمت بنیے۔ انسان جب ڈاکٹر بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بعد بہت ساری زندگیوں کی تندرستی اور بقا کی ذمہ داری اس پر آ جاتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں سر اس بات کو، مگر جو قیامت خیز مناظر میں نے دیکھے ہیں، انہیں دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی ہے۔ آگ اور خون کا دریا بہہ رہا تھا سر وہاں۔ انسانی اعضاء ٹوٹے پھوٹے، کٹے جلے اس طرح وہاں دور دور تک بکھرے ہوئے تھے جیسے زمین پر کوڑا بکھرا ہوا ہو۔ درد سے چلاتے، زخموں سے گھائل، موت سے ہم آغوش ہوتے لوگوں کی آہیں، سسکیاں، چیخیں ابھی بھی میرے کانوں میں اسی طرح گونجتی رہتی ہیں۔ یہ بھی ہماری قوم کا المیہ ہے۔ ظالم کو اس کے ہر ظلم کی ایجاد کی چھٹی ملی ہوئی ہے۔ مجھے امید ہے یہ خونی حادثہ آپ کو انسانیت کی خدمت و محبت کے جذبے کو اور قوی کرے گا۔ ظلم کرنا مشکل عمل نہیں ہے ڈاکٹر کنول، بہترین اور کٹھن عمل ہے انسانیت کی خدمت، انسانیت کی عزت و محبت، انسانیت جو آج کل کے انسانوں میں ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں اس کی افزائش، فلاح و بہبود ایک قابل فخر جہاد اور مقدس فریضہ ہے۔ جی سر، میں بھی آپ کے ساتھ اس جہاد میں شریک ہوں آج سے۔ ہیلو سسٹر، کیا ہو رہا ہے؟ لائبہ قالین پر بیٹھی اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ شمیر اندر آ کر اس کے نزدیک بیٹھتا ہوا بے فکری سے بولا۔ وہ کھلنڈرا اور بے پرواہ بندہ تھا، اکثر یوں ہی دروازہ بغیر ناک کیے کمرے میں آ جایا کرتا تھا۔ بالوں میں برش کر رہی تھی۔ اس نے سرحد سے قریب رکھا سرمئی دوپٹہ اٹھا کر اوڑھ لیا۔ بال جو دائیں بائیں حصوں میں سلجھانے کی غرض سے پھیلے ہوئے تھے، اس نے پشت پر کر دیے۔ یہ کیا تم بڑی بوڑھیوں کی طرح دوپٹے میں پیک رہتی ہو؟ دل نہیں گھبراتا تمہارا؟ پردہ صرف بزرگوں پر ہی فرض نہیں ہے، اس کا اطلاق ہر عورت کے لیے ہے۔ لیکن ہر عمل کے لیے ایک عمر، ایک وقت ہوتا ہے۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ 80 سالہ بوڑھے یا بڑھیا کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دو۔ بھائی 80 سال کی عمر میں بھی
تو ایسے ہی کاموں سے گزرنا پڑے گا. جب آنکھوں سے کم نظر آئے گا، کمر جھک جائے گی، دانت ٹوٹ جائیں گے، تو ابھی سے عادت ڈال دینا عقل مندی ہے. توبہ شمیر، تم بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہو. وہ بے ساختہ مسکرا اٹھی. ارے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تمہیں مسکرانا بھی آتا ہے. ویری اسٹرینج. میرے خیال میں رونا اور ہنسنا سب کو آتا ہے. اس کی بے ساختہ مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی. لیکن میں تو سمجھتا تھا تمہیں صرف آنسو بہانے کے علاوہ بسورنا آتا ہے. یہ تو تقدیر کی تحریر ہوتی ہے شمیر. جو جس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہی سے مل جاتا ہے، وہ چاہے آنسو کی برساتیں ہوں یا خوشیوں کی مسکراہٹوں کی سوغاتیں. میں نے تمہارے مسکرانے کی تعریف کی ہے، یہ نہیں کہا کہ دوبارہ بسورتا ہوا چہرہ بنا لو. اسٹوپڈ سسٹر. پرہلوس مسکراہٹ بھی صدقہ ہے. وہ صوفے پر سے کشن اٹھا کر اس کے نزدیک ہی نیم دراز ہو گیا. لائبہ غیر ارادی طور پر دور کھسک گئی. حیات کا طویل عرصہ اس نے صرف اور صرف ماما کے ہمراہ گزارا تھا، جہاں ان دونوں کے علاوہ کسی تیسرے فرد کا وجود نہیں تھا. اب وہ اپنے اصل کی طرف پلٹی تو یہاں مکمل خاندان موجود تھا، مگر وہ ایک ماہ گزر جانے کے باوجود خود کو سب کے ساتھ مکس اپ نہ کر سکی تھی، اور کچھ اجنبیت اس میں ابھی تک موجود تھی. اسے اپنے ہول سے باہر نکلنے میں خاصا عرصہ درکار تھا. ارے کیا مجھے ٹی بی کی بیماری ہے جو تم اتنی دور ہو کر بیٹھی ہو؟ اللہ نہ کرے بس وہ. اسے کوئی جواب نہ بن پڑا. چینج کرو یار خود کو. سگے رشتوں میں فاصلہ، خصوصاً بہن بھائی کے رشتے میں فاصلے، محبتوں کے بنیادوں کو دیمک کی طرح کھوکھلا کر دیتے ہیں. محبت و اپنائیت، خلوص و احترام کے جذبے باہم دلوں کو تسخیر کر کے رشتوں کی جڑوں کو مضبوط و پائیدار کرتے ہیں. تم نے مائنڈ کیا؟ سوری، آئی ایم ریئلی سوری شمیر. تم جو کہہ رہے ہو درست ہے. میں تمہیں یا کسی کو بھی ہرٹ نہیں کرنا چاہتی. حد درجہ محتاط روی میری سرشت میں شامل ہو چکی ہے. یقین مانو، رشتوں میں پہلا احساس اٹوٹ بندھن، بے ریا و بے غرض محبت، مضبوط اعتماد اور متبر کر دینے والے مان ہوتا ہے. اپنی سابقہ زندگی کا پرچار کرنا مجھے پسند نہیں ہے، مگر ماضی تو انسان کے جسم کا ایک اہم حصہ بن جاتا ہے، سائے کی طرح وجود سے وابستہ رہتا ہے. میں اور ماما تنہا رہتے تھے. دو عورتیں کسی بھی معاشرے میں مرد کے بغیر زندگی گزارتی ہیں تو انہیں بہت محتاط روی و شائستگی سے رہنا پڑتا ہے. ایک مدت کی پڑی ہوئی عادتیں اب آہستہ آہستہ ہی ختم ہوں گی نا. اوکے، اچھا اب یہ بتاؤ تمہارے یہ بال اصلی ہیں؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گولڈن براؤن بال کھینچ لیے. ہاں یقین آ گیا، اصلی ہیں. لیبا کے چہرے پر وہ شرارت سے ہنستا ہوا بولا. اچھا یہ بتاؤ تم مجھے پہچان گئی تھیں؟ کیا مطلب؟ لیبا بالوں میں بینڈز ڈالتے ہوئے حیرانی سے بولی. میں جب نبیل بھائی اور ارشد بھائی کے ساتھ افتخار انکل کی کال آنے کے بعد تمہیں لینے گئے تھے تو ہم تینوں کے چہروں اور دلوں میں مسرت کے ساتھ ساتھ تجسس و اشتیاق بھی تھا کہ نامعلوم ہماری بہن کیسی ہوگی، اس کا کیا رویہ ہوگا وغیرہ. وہاں پہنچ کر میری نظر جب تمہارے چہرے پر پڑی تو مجھے خوشگوار اور بے یقین سی حیرت ہوئی، کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم ہماری بہن ہو سکتی ہو. لائبہ استفہامیہ انداز میں اس کی جانب دیکھ رہی تھی. مجھے اس لیے حیرت ہوئی تھی کہ میں تمہیں پہلے دیکھ چکا تھا. دیکھ چکے تھے؟ مگر کہاں؟ اس کی سبز آنکھوں میں حیرانی ہیرے بن کر جگمگانے لگی. تمہیں سچ مجھ یاد نہیں؟ حیرت ہے، مگر میں جس چہرے کو ایک بار دیکھ لوں کتے نہیں بھولتا. مگر تم نے مجھے کہاں دیکھ لیا؟ میں تو کالج اور یونیورسٹی میں بہت ریزرو رہتی تھی. فرینڈشپ بھی میری بہت محدود تھی. لوگوں سے تعلق داریوں میں بالکل صفر. یاد کرو تم ایک مرتبہ اسامہ بھائی کو دیکھنے ان کے ہسپتال آئی تھیں، جب ان کے بقول اسکوٹر ایکسیڈنٹ میں وہ شدید زخمی ہوئے تھے. مگر میرا خیال تھا ان کے زخم تیز دھار چاقوؤں کے ہیں، مگر وہ اس کی نفی کرتے رہے تھے. تم جب وہاں آئی تھی تب میں نے تمہیں دیکھا تھا. اس سے قبل میں تم سے فون پر بھی بات کر چکا تھا جب تم نے اسامہ بھائی کو فون کیا تھا. شمیر نے تفصیل بتا دی. مجھے یاد نہیں ہے. اسامہ کے ذکر پر اس کے چہرے پر تاثرات تیزی سے بدلے تھے. چلو باہر، چائے پر سب انتظار کر رہے ہوں گے. آشی بھابھی گرم گرم سموسے اتار رہی ہیں. زینی بھابھی اوون میں سے چکن پیس نکالنے کی تیاری کر رہی ہیں. میں تمہیں بلانے آیا تھا. شمیر تیزی سے کھڑا ہوا اور لائبہ کا بھی ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دیا. اس کے چہرے پر حجالت کے تاثرات تھے. گھر میں آج کل جو خاموش جنگ چھڑی ہوئی تھی اس کا مین کردار اسامہ ملک ہی تھا، جبکہ اماں جان کا کردار کچھ ویلن ٹائپ تھا جو ہیروئن کو ملنے نہ دے رہی تھی. ارشد غیرت مند، بہن پر جان نچھاور کرنے والے بھائی کا بھرپور کردار تھا. ایسے میں اسے اسامہ کا ذکر چھیڑ کر خود شرمندگی ہوئی تھی، مگر وہ بہت دنوں سے اس تک ودو میں تھا کہ اس سے معلوم کرے وہ بھی اسے پہچانی ہے یا نہیں، جبکہ وہ اسے ایک ہی نگاہ میں پہچان گیا تھا.
رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ بہت خوب بیگم صاحبہ، شاعری کا مطالعہ ہو رہا ہے۔ رستم زمان کے حشاش بشاش آواز سن کر ساحرہ، جو اسامہ ملک کے اخبارات اور رسائل میں چھپے فوٹوگراف اپنے سامنے پھیلائے بیٹھی، انہیں بہت محبت اور چاہت سے دیکھتی ہوئی شعر گنگنا رہی تھی، ایک دم ہی سٹ پٹا کر اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے اخبارات اور رسائل سمیٹنے لگی۔ ملازم اس پرانی ردی کو ضائع کر رہے تھے۔ میں نے کہا، آپ کی تصویر ان میں سے کاٹ کر علیحدہ کر لوں تاکہ البم میں لگا سکوں۔ وہ گھاگو شاطر عورت تھی۔ رستم زمان اس کی محبت میں بصارت کھو چکے تھے، اس سے وہ اچھی طرح واقف تھے۔ بہت خوبصورتی سے وہ بڑے لگاوٹ بھرے انداز میں ناز سے بولی کہ رستم زمان سچی اور سادہ طبیعت مسرت سے جھوم اٹھے۔ آپ کی یہی ادائیں، یہی چاہت اور وفائیں ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ سر، اسامہ ملک، جو ان کے پیچھے کھڑا ان کے اندر بھرنے کا انتظار کر رہا تھا، دونوں میاں بیوی کو کھنکار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ اوہ، آپ بھی تشریف رکھتے ہیں؟ ساحرہ جیسے کسی مقناطیسی کشش کے زیر اثر برق رفتاری مگر محتاط انداز میں ان کی طرف بڑھی تھی۔ اس کی بےتاب مسرتوں سے چمکتی ہوئی نگاہیں بہت بے قراری اور بے اختیاری سے اس کے وجود کا طواف کر رہی تھیں۔ السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح اس کا سرد اور سپاٹ لہجہ گونجا۔ آپ بیٹھے نا، ہم ابھی کپڑے چینج کر کے آتے ہیں، ساحرہ اتنے میں آپ کو کمپنی دیں گی۔ وہ اسے کہہ کر مسکراتے ہوئے اندر اپنے بیڈ روم کی جانب بڑھ گئے۔ بہت عرصے بعد آئے آپ، کیا آپ کو احساس نہیں کوئی شدت سے آپ کا انتظار کر رہا ہوگا؟ راہوں میں بچھائے، ہونٹوں پر ہجر کے گیت سجائے، آنکھوں میں انتظار کی شمع روشن کیے۔ وہ اس کے قریب آ کر پرسوز سرگوشی میں بولی، کیوں کانٹوں میں گھسیٹ رہی ہیں خود کو؟ اس کے لہجے کی تڑپ، سوز اور درد نے اسامہ کو سخت جملے کہنے سے روک دیا تھا۔ وہ ایک بے ارادہ نگاہ اس پر ڈال کر بولا، پھول حاصل کرنے کے لیے پہلے کانٹوں سے لہو لہان ہونا پڑتا ہے۔ کچھ کانٹے ایسے بھی ہوتے ہیں مسز زمان جو ڈائریکٹ شارگ میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ عشق لا حاصل کی موت تو عاشق کو امر بنا دیتی ہے۔ جو رشتے محبت کی زرخیز زمین سے جنم لیتے ہیں وہ کبھی مرا نہیں کرتے۔ جسم مٹی کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، روحیں آزاد ہو جاتی ہیں، مگر محبتیں زندہ رہتی ہیں اس دنیا میں، ہر دور اور ہر وقت میں۔ آپ کی رائے کیا ہے محبت کے بارے میں؟ کیا مفہوم ہوتے ہیں اس کے؟ وہ پہلی مرتبہ اس سے بہت تحمل سنجیدگی سے گویا ہوا، مگر نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ شاید میری دعائیں قبولیت کے دائرے میں داخل ہو گئی ہیں۔ اس نے بہت میٹھی نگاہوں سے اسامہ کی طرف دیکھا، مگر وہ دانستہ نگاہیں چرا گیا۔ نیٹ کی گرین شرٹ سے اس کے سڈول بازو ایسے چمک رہے تھے جیسے چاندنی رات میں چنبیلی کے پھول۔ چہرے پر میک اپ نے پہلے سے زیادہ دلکشی اور تازگی پیدا کر دی تھی۔ ریڈ براؤن ڈائی کیے بالوں کے باب کٹ سٹائل نے اس کی عمر کے کئی سال گھٹا دیے تھے۔ گلے میں ڈائمنڈ نیکلیس، کانوں میں ڈائمنڈ کے اویزی، براؤن لپسٹک سے مہارت سے رنگے ہوئے ہونٹوں کی دل آویزی ساحرانہ کشش رکھتی تھی۔ وہ حسین ترین بلا تھی جس کے حسن کے سحر سے نکل آنا چٹانی حوصلے رکھنے والے مردوں کی بھی بات نہ تھی۔ وہ اپنے ہوشربا حسن سے واقف تھی، البیلی و الہر اداؤں کے ہتھیار بھی استعمال کرنا بر وقت جانتی تھی۔ انگلیوں کی جنبش پر وہ اعلیٰ طبقوں کے افسران اعلیٰ اور شہر کے امرا کو نچا کر رکھ دیا کرتی تھی۔ ہزاروں ایسے مرد کی برادری میں اسے پہلا ایسا مرد ملا تھا جس پر نہ اس کے حسن کا جادو چلا، نہ کوئی اداؤں کا تیر اسے گھائل کر سکا۔ اس کی مغرور نگاہوں میں اس کے لیے کوئی جذبہ نہیں تھا۔ وہ منہ پھٹ، اکھڑ، سرد مزاج جس کی بھرپور وجیہہ شخصیت میں لگتا تھا بہت سی بوریوں کا کلف لگا ہوا ہے۔ ساحرہ کے ہوس زدہ دل میں شدت سے اس مغرور کلف زدہ شخص کی محبت جاگی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا وہ ایک مرتبہ اسے حاصل ضرور کرے گی۔ محبت کے بارے میں سب کا فلسفہ الگ ہوتا ہے۔ میرے نزدیک محبت کا چشمہ دل کے نہا خانوں سے پھوٹ نکلتا ہے، جس کی ٹھنڈک سے جسم و جاں سیراب ہوتے ہیں۔ محبت کا چاند جب من کے آکاش پر جلوہ افروز ہوتا ہے تو محبوب کا عکس ہر شے میں نظر آنے لگتا ہے۔ وقت کی ساعتیں، بدن میں رواں رہنے والی سانسیں، دل کی ہر دھڑکن اسی کا ورد کرتی ہے۔ آنکھوں میں اس کے انتظار کے دیپ جلنے لگتے ہیں، لبوں پر اس کے دید اور ملن کی دعائیں جاری رہتی ہیں۔ محبت مٹی کو بھی سونا بنا دیتی ہے، اور اس کا مفہوم تو چاہنا اور چاہے جانا ہے۔ یہ چاہت جو دو قالب کو ایک قلب کر دیتی ہے۔ کوئی ظالم سماج، کوئی رسم و رواج، دو جسموں کو ملنے سے۔ آپ سلپ ہو رہی ہیں۔ اسے پٹری سے اترتے دیکھ کر وہ اس کی بات قطع کر کے بولا، نہیں، آپ نے پوچھا تھا، میں اپنی رائے دے رہی ہوں۔
وہ جو اس کی قربت کے نشے میں مدہوش ہو گئی تھی، اسے آج حال دل سنانے کا موقع ملا تھا۔ اس کی قطع کلامی پر وہ چونکی تھی۔ محبت دو جسموں کا نہیں، روحوں کا ملاپ ہوتی ہے۔ محبت انسان کو پاکیزگی و احترام کے نشے سے روشناس کراتی ہے۔ آپ کا فلسفہ بہت گھٹیا ہے، وہ منہ بنا کر بولا۔ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، نہ دانستگی میں کوئی بات نکل گئی ہو تو سوری۔ دراصل آپ کو دیکھ کر میرا لہجہ، میری آنکھیں، میرے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں۔ پلیز پلیز مسز زمان، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ عورت کا بہت تقدس و احترام کا روپ ہے، زمین میں اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا خوبصورت انعام ہے۔ وہ جب تک مقدس و باحیا رشتوں کے پردوں میں ملفوف رہتی ہے، قابل عزت و احترام رہتی ہے، مگر جہاں یہ بے حیائی کے لبادے میں ملبوس ہو کر نفس کے غلط راہوں پر چل نکلتی ہے، وہاں ہر عزت و احترام کا رشتہ اس کے لیے مسترد کر دیا جاتا ہے۔ تم سے محبت کرنا اتنا بڑا جرم ٹھہرا میرا؟ وہ آزردگی سے بھیگی آنکھوں سے بولی۔ غور کیجیے آپ اپنے لفظوں پر، اپنے منصب پر۔ ایک بیوی کو زیب دیتا ہے کہ وہ شوہر کی موجودگی میں اس کی چھت کی چھاؤں تلے کسی غیر مرد سے اظہار محبت کرے؟ کیا آپ کو معلوم ہے جو عورت شوہر کی موجودگی میں غیر مرد سے دوستی بڑھاتی ہے وہ عورت نہیں رہتی بلکہ ایک گالی بن جاتی ہے؟ میں ایسی عورتوں کی طرف دیکھنا بھی اپنی نگاہوں کی توہین سمجھتا ہوں۔ دیٹس آل۔ وہ سرد اور دو ٹوک لہجے میں بولا۔ اتنے سنگ دل اور کٹھور لگتے تو نہیں، وہ جیسے چکنا گھڑا تھی۔ کیا ٹاپک زیر بحث ہے؟ رستم زمان گرم سوٹ میں اندر داخل ہوتے ہوئے مسکرا کر بولے۔ بہت دیر لگا دی سر آپ نے۔ وہ اپنے چہرے پر موجود بیزاری کو چھپا کر ان سے مخاطب ہوا۔ بیٹھیں برہودار، شاور لینے میں ٹائم لگ گیا۔ ویسے ہمیں امید ہے ساحرہ نے آپ کو بور ہونے نہیں دیا ہوگا۔ وہ احتراماً کھڑے اسامہ سے شگفتہ لہجے میں پوچھنے لگے۔ اسی لمحے ملازم چائے اور دیگر لوازمات سے بھری ٹرالی لے کر اندر آ گیا۔ ساحرہ نے ٹرالی اپنے آگے رکھوانے کے بعد ملازم کو جانے کا اشارہ کیا اور خود پلیٹ میں لوازمات نکالنے لگی۔ اس کے حسین چہرے پر دل سوز سی مسکراہٹ تھی۔ اسامہ رستم زمان کے ساتھ محو گفتگو ہو چکا تھا۔ اسے پارٹی کے بکھرنے پر بہت تشویش تھی۔ رستم زمان کا حکومتی پارٹی سے کمٹمنٹ بھی ہرگز نہ بھایا تھا، جس کا اظہار اس نے صاف کر دیا۔ گو کہ رستم زمان نے دلائل سے اسے قائل کرنا چاہا اور وہ خاموش بھی ہو گیا تھا، مگر ساحرہ اس کے چہرے سے اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ ان سے دلی طور پر قبیدہ ہو گیا ہے۔ یہ پہلی گرہ تھی جو ان کے تعلقات میں لگی تھی، مگر بظاہر کوئی چپکلش دونوں کے درمیان نظر نہیں آتی تھی۔ لائبہ اٹھ گئی سو کر؟ عائشہ دروازہ کھول کر اس کے روم میں آتے ہوئے بولی۔ جی بھابھی، لائبہ جو ابھی باتھ روم سے شاور لے کر نکلی تھی، ہیئر ڈرائی سے بال ڈرائی کرتے ہوئے بولی۔ جامنی اور سیاہ خوبصورت سوٹ میں اس کا دلکش سراپا بہت نمایاں تھا۔ کوثر تائی اور ریاض بھائی آئے ہیں انویٹیشن کارڈ دینے، کل ان کی بیٹی کی برتھ ڈے ہے، سب کو چلنا ہے۔ وہ تمہیں بھی پوچھ رہی تھی، زینی تمہیں بلانے آئی تھی مگر تم سو رہی تھی۔ اٹھا لیتی بھابھی مجھے، اس نے ڈرائر کا بٹن آف کرتے ہوئے کہا۔ ان دنوں تم بہت زیادہ مجھ سے مل رہی ہو، تمہاری پرسکون نیند خراب کرنا اچھا نہیں لگا۔ چلو شاباش، اب جلدی سے باہر چل کر چائے پی لو، پھر ارشد شاپنگ کروانے لے جائیں گے۔ وہ خود ہی آگے بڑھ کر اس کے بالوں میں کلپ لگانے لگی۔ لیکن میں وہاں کیسے؟ ریاض بھائی یہ پارٹی ہوٹل میں دے رہی ہیں، گھر میں نہیں۔ وہ اس کے چہرے پر پھیلے اضطراب کو بھانپ کر اس کا جملہ مکمل کرتے ہوئے گویا ہوئی۔ میں نہیں جاؤں گی۔ اس کی نگاہوں میں اسامہ اور ارشد کے چہرے گم گئے۔ کیوں؟ تم کیوں نہیں جاؤ گی؟ یہی بات اس نے جب چائے پینے کے دوران ارشد کے سامنے دہرائی تو وہ چونک کر ہاتھ میں پکڑی چپس اور برگر کی پلیٹ ٹیبل پر رکھ کر کہنے لگا۔ کیوں؟ تم کیوں نہیں جاؤ گی؟ نہ جانے کی وجہ؟ کوئی وجہ نہیں ہے بھائی۔ وہ نگاہیں جھکا کر چائے ٹی پاٹ سے کپ میں انڈیلنے لگی۔ خوف زدہ ہو کسی سے؟ بہت گہرا لہجہ تھا اس کا۔ نہیں بھائی، وہ کسی کا مفہوم اچھی طرح جانتی تھی۔ چلی چلو لائبہ، ممی اور بھائی بہت اصرار سے دعوت دے کر گئے ہیں، زینی نے اصرار کیا۔ ماما کے چلیسویں کے بعد سے تم بہت خاموش اور گمسم رہنے لگی ہو۔ ہلکی پھلکی پارٹیز اٹینڈ کرو گی تو یہ جمود ٹوٹے گا، ورنہ پھر بیمار پڑ جاؤ گی، عائشہ نے ہلوس سے مشورہ دیا۔ اگر لائبہ نہیں جائے گی تو پھر کوئی بھی یہاں سے نہیں جائے گا، ارشد فیصلہ کن لہجے میں بولا، اور ارشد کے قطعی انداز پر زینی کا چہرہ تاریک ہو گیا تھا۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی بھائی، آپ سب جائیے گا۔ بی بی جی، فون ہے آپ کا۔ اسی لمحے ملازم کارڈ لیس فون لے کر آ گیا۔ ہیلو۔ سرد موسم ہونے کے باوجود اس کے چہرے پر پسینہ پھوٹنے لگا تھا۔ اسامہ ملک اسپیکنگ۔ اس کے کامتے دل کا حدشہ درست نکلا۔ دوسری طرف سے وہی گھمبیر اور دلکش بھاری آواز گونجی۔ ان تینوں کی نگاہیں اس کے سفید پڑتے چہرے پر تھیں۔ ہیلو، کیا قوت گویائی سے ایک دم ہی محروم ہو گئی ہو؟
रिसीवर से भरपूर तंजिया आवाज़ गूंजी। बराबर की चेयर पर बैठे अरशद तक ये आवाज़ बखूबी पहुंची थी। इसने फ़ौरन लाइबा के हाथ से फ़ोन ले लिया। इसके तेवर जारहाना थे। लाइबा के कपकपाते हाथ से कप घास पर गिर गया। कुव्वत गोयाई के अलावा कुव्वत शनाख्त से भी मैं तुम्हें महरूम कर दूंगा, अरशद सर्द लहजे में बोला। मुझे महसूस हो रहा है तुमने एटिकेट्स और मैनर्स किराए पर दे दिए हैं। तुम्हें इतना भी मालूम नहीं है मियाँ बीवी के दरमियान मुदाखलत गैर मुहज़्ज़बाना फेल है। किसकी बीवी किसका मियाँ? जिस तरह तुमने फ्रॉड से रिश्ता जोड़ा है, अगर अदालत में तुम्हें घसीट लिया तो फ्रॉड के केस में सारी उम्र चक्की पीसोगे जेल में। वहाँ तुम्हारी कोई लियाकत, हाजिर दिमागी और लीडरी काम नहीं आएगी। अरशद का उसीला लहजा बतदरीज बुलंद हो रहा था। अगर तुम्हें इसका अरमान है तो ये भी करके देख लो। फिल वक्त लाइबा को रिसीवर दो। शट अप, मैंने कहा था तुमसे, मेरी बहन का नाम तुम्हारी जुबान पर इस वक्त तक नहीं आना चाहिए जब तक। वो वक्त आकर भी गुजर चुका है। निकाह नामे पर तुम्हारी बहन के साइन मौजूद हैं। इसने बकायमी होशो हवास मुझे कबूल किया है। अब शायद वो अपने होशो हवास घूम कर बैठी है। अम्मा जान को लेकर आ जाओ तो मुझे एतराज़ नहीं होगा, वरना दूसरी सूरत में मुझे कोई संगीन कदम उठाना पड़ेगा। और आइंदा ख्वाब में भी मेरी बहन के बारे में मत सोचना। इसने खटाक से फ़ोन ऑफ कर दिया। इसका मूड बुरी तरह ऑफ हो चुका था। कुछ देर केबल की खुशगवार फिजा यकदम ही संगीन अंदेशों और फिक्रात से भोजल हो गई थी। अरशद, जज्बात से हटकर सोचें। आपको उसामा से इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए। सूरत हाल कुछ भी सही, बहरहाल वो हमारा दामाद है। रिश्तों में टूट फूट, इंतशार, बेज़ाब्तगी हमेशा नहीं रहती। एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है कि इंसान अपने साबका रवैयों पर शर्मिंदा नज़र आता है। आयशा ने नरमी और बुर्दबारी से इसे समझाया। मुझे एहसास है, और ये रिश्तों की हसासियत ही है जो वो जिंदा नज़र आ रहा है। ओह, आप इतने जालिम हैं। सैनी का चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया। जो हाथ हमारी इज्जत और शराफत को दागदार करने के लिए बढ़ेंगे, इनके लिए बहुत जालिम हूँ। इस शख्स की वजह से नहीं जाना चाह रही थी ना तुम? देखता हूँ क्या करेगा। ओ माय गॉड, मैं भी ममा के साथ ही क्यों ना मर गई। मेरी वजह से सब। रो नहीं, तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब इसके खून के एक एक कतरे से लूँगा। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए आंसू बहाने की। अब तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती साथ लेकर जाऊँगा बर्थडे पर। अरशद इसके आंसू साफ करता हुआ जहरहंद लहजे में बोला। अवारी के पार्टी के हॉल में इसके कदम खौफ और घबराहट से लड़खड़ा रहे थे। जदीद तर्ज पर तामीर किया गया हॉल बेशुमार मरकरी लाइटों और फानूस की रोशनियों में दिन की तरह जगमगा रहा था। सर्द मौसम के बायस लान की बजाय हॉल का इंतखाब किया गया था, जो हॉट हीटर की वजह से नीम गर्म हो रहा था। जगमगाते झिलमिलाते खुशियों से महकते मलबूसात की गोया बहार आई थी। बर्थडे पार्टी में लोगों की तादाद देखकर शादी की तकरीब का गुमान हो रहा था। सुरहतबीज कारपेट पर चेयर्स टेबल दायरों की सूरत में रखे थे। धीमी धीमी ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक की आवाज़ माहौल को रोमांटिक बना रही थी। फूलों के पौधों से उठती मशहूर कुन खुशबुएं फिजा में अजीब सा मदहोश कुन नशा अवर समा पैदा कर रही थीं। सबसे आगे रखे बड़े सारे टेबल पर दरमियान में खूबसूरत केक रखा हुआ था और इर्द गिर्द तोहफों के अंबार लगे थे। भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। लाइबा ने 1000 दफ़ा का दोहराया हुआ फिक्रा दोहरा दिया। कुछ नहीं होगा लाइबा, इतने सारे लोगों में दोनों को अपना और अपने ख़ानदान के नामूस का वक़ार रखना पड़ेगा। फिर मैंने सुबह फ़ोन करके फौजा ताई को भी समझा दिया था, वो संभाल लेंगे उसामा को। तुम इतनी खौफज़दा मत हो। आयशा ने इसे तसल्ली दी। क्या हुआ लाइबा, रुक क्यों गई? पीछे आते अरशद ने एक तायराना निगाह सब तरफ डालते हुए पूछा। इतना भारी लिबास पहनने के बाद तो इसी तरह रुक कर चलना होगा। इसके वज़न से 4 गुना वज़न तो इसके लिबास का है। शमीर ने मुस्कुराते हुए इसके 18 कली की कुर्ती चूड़ीदार पजामे पर रिमार्क्स दिए। इतना लेट आए हैं आप लोग, तमाम मेहमान आ चुके हैं। कौसर बेगम और मारिया इनसे रस्मी तौर पर मिलने के बाद शिकायत अमेज़ लहजे में बोली। लेट आने की वजह हमारे साथ हैं। पहले 2 थीं, अब माशाल्लाह 3 बहुएं हैं। हालांकि लाइबा ने सिर्फ लिपस्टिक लगाई है, मगर इसके लिए भी 1 घंटा तो लगता ही है। तुम्हारा ही सिगार मुकम्मल नहीं हो रहा था, हम पर क्यों इल्ज़ाम लगाते हो? शमीर की बात पर वो सब मुस्कुरा उठे तो जैनी से हल्के से मुक्का मारकर बोली। दरअसल मुझे देर हो गई थी भाभी ऑफिस से आने में, अरशद ने माजरती लहजे में कहा। रुहेल, अजमत, नबील कहाँ हैं? कौसर बेगम ने इस्तफसार किया। नबील बिजनेस के सिलसिले में आज सुबह शिकागो रवाना हो गए हैं, 15 दिन के टूर पर। डैडी मम्मी डैडी के किसी अजीज़ दोस्त के बेटे की शादी में गए हैं। आयशा ने तफसील बता दी। वो शनासा दोस्तों रिश्तेदारों से हेलो हाई करती आगे बढ़ रही थी। लाइबा के होंठ मजबूती से भींचे हुए थे। वो दिल ही दिल में कुरानी आयात का विर्द कर रही थी।
وہ ارشد کی وجہ سے آ تو گئی تھی، مگر کل سے اب تک وہ بے چین و بے سکون رہی تھی۔ ایک جذباتی جو شیلا غصہ ور تھا، دوسرا ضدی، ہٹ دھرم، سرکش اور اپنے منوانے والا تھا۔ آگ سے آگ مل جائے تو تباہیاں عروج پر پہنچ جاتی ہیں۔ اسے یقین تھا وہ ہار ماننے والا نہیں، سانس کی آخری امید تک شکست تسلیم نہیں کرے گا، اور ارشد بھی اسی مٹی سے بنا تھا۔ زندگی بھر وہ اپنی بات سے پھرنے والا نہیں ہے۔ اتنی دیر کر دیا آپ لوگوں نے؟ نامعلوم کس روح سے وہ جن کی طرح اچانک حاضر ہوا۔ اس کا مسکراتا ہوا لہجہ، بے پرواہ انداز اور روشن براؤن آنکھوں کی جگمگاہٹ ارشد پر مرکوز تھیں۔ لائبہ نے قریب کھڑے شمیر کا بازو یکدم مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ کی لرزش شمیر نے واضح طور پر محسوس کی۔ ٹیک اٹ ایزی ڈیئر، اس نے محبت سے اس کی شانوں پر بازو رکھ دیا۔ میں فارن پارٹی سے ڈیلنگ کی وجہ سے آفس سے لیٹ ہو گیا تھا۔ بادل نخواستہ ارشد کو اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھانا پڑا، مگر لہجہ اس کا سپاٹ تھا۔ لائبہ نے بغور ان کے مصافحہ کرتے ہاتھوں کو دیکھا، جہاں انداز 100% بامروت و دوستانہ ہرگز نہ تھا۔ دونوں کی آنکھوں سے نکلتی دشمنی کی شعاعیں اسے اندر ہی اندر دہلا گئی تھیں۔ ماشاء اللہ، لگتا ہے آکاش سے پریاں اتر آئی ہوں۔ کافی لیٹ ہو گیا آپ لوگ۔ فوزیہ بلیو سلک کی ساڑی پر کشمیری پنک شال درست کرتے ہوئے ان کے نزدیک چلی آئیں، اور انہیں نزدیک آتے دیکھ کر زینی اور عائشہ کے پھیکے پڑتے چہرے بارونق ہونے لگے، کیونکہ وہ دونوں مقابل تھے۔ کیا ہوا لائبہ، رک کیوں گئیں؟ تائی جان، یہ پریاں ہیں نا، ظاہر ہے آکاش سے اڑ کر آنے سے دیر تو لگتی ہے۔ شمیر جملے کسنے سے باز آنے والا شخص نہیں تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے عائشہ اور زینی سے رسمی طور پر گلے ملی۔ شمیر کے قریب نگاہیں جھکائے کھڑی لائبہ کی طرف دیکھتے ہوئے قدم اماں جان کی خوف نے روک دیے۔ وہ ٹھڑک کر کھڑی ہو گئی۔ دل کی شدید آرزو تھی اس چاند چہرہ والی کو بڑھ کر گلے لگا لیں، وہ جو ان کی بہو تھی، ان کے لاڈلے اکلوتے بیٹے کی پسند تھی، مگر جیسے اماں جان کی نادیرہ نگاہیں انہیں ہر سو اپنا جائزہ لیتی نظر آ رہی تھیں۔ حالانکہ اماں جان نے انہیں یہاں تقریب کرنے کی اجازت تو دے دی تھی، مگر وہ خود نہیں آئی تھی۔ وہ کبھی بھی ایسی تقریب اٹینڈ نہیں کرتی تھی۔ لائبہ کی طرف بڑھنے کے لیے اتنی سوچ بچار کیوں تائی جان؟ ارشد بغور انہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ بھی مجھے زینی اور عائشہ کی طرح عزیز ہیں۔ اسی لمحے انہوں نے تمام مصلحتیں اور اندیشے پس پش ڈال دیے اور آگے بڑھ کر لائبہ کے وجود کو پھولوں کی طرح سمیٹ کے سینے سے لگا لیا۔ ان کے انداز میں بڑی گرم جوشی اور اپنائیت تھی۔ تصنع و بناوٹ سے پاک، غیر ارادی طور پر وہ کچھ لمحے اسے سینے سے لگا کر کھڑی رہیں۔ ماشاء اللہ، وہ اسے علیحدہ کرتے ہوئے اس کے بالوں کو بوسہ دے کر ستائشی لہجے میں گویا ہوئیں۔ اسامہ کی نگاہیں بہت دلچسپی سے اس کے پریشان چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ بے شمار تالیوں کی گونج میں 3 سالہ مہک نے موم بتی بجھا کر کیک کاٹا تھا۔ لائبہ کو دیکھ کر ازحد حیرانی ہوئی تھی کہ مہک نے ریاض یا ماریا کی بجائے اسامہ کی گود میں چڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کیک کاٹا تھا، اور کیک پیس اس کے منہ میں دے کر باقی اپنے منہ میں رکھ لیا تھا۔ دائیں بائیں اس کے ماریا اور ریاض کھڑے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مہک گانے میں مصروف تھے، مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اسامہ کی گود میں چڑھی وہ بہت مگن اور خوش تھی۔ کیک کاٹنے کے بعد سب اپنی نشستوں کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ویٹر تیزی سے سب کو ہاٹ کافی اور دیگر سنیک سرو کرنے لگے۔ ان کے ٹیبل پر ان کے علاوہ فیاض اور ماریا بیٹھی تھیں۔ لائبہ ارشد اور زینی کے درمیان والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہ اس بات سے مطمئن ہو گئی تھی کہ ارشد اور اسامہ کے درمیان کوئی بدمزگی نہیں ہوئی تھی۔ وجہ اس کی فوزیہ بیگم کی حکمت عملی تھی۔ وہ اسامہ کے ساتھ سائے کی طرح لگی ہوئی تھی۔ اب بھی کوثر بیگم کے ساتھ مہمانوں سے الیگ سلیگ کر رہی تھیں، کیونکہ ماریا پریگننٹ ہونے کے باعث اپنے بھاری بھرکم وجود کو بلیو بنارسی ساڑی میں سمیٹے بیٹھی ہوئی تھیں۔ اسامہ اور ریاض بھی ویٹرز کو آرڈر دے رہے تھے کہ وہ ہر ٹیبل پر لوازمات رکھیں۔ وہ جب سے آئی تھیں وہاں موجود لوگوں کی نگاہوں کی زد میں رہی تھیں۔ کئی افراد تو اسے ملے بھی، اور بہت سے لوگوں نے استفسار کیا کہ یہی روہیل کی سیکنڈ وائف کی بیٹی ہے۔ ان کے لہجے، ان کی تضحیک امیز نگاہیں اسے اپنے وجود کے آر پار محسوس ہو رہی تھیں۔ ڈیڈی اور ممی کے نہ آنے کی وجہ اسے اب محسوس ہوئی۔ وہ بھی شاید لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ہی نہ آئے ہوں گے، لیکن لوگ تو ایسی باتیں کبھی نہیں بھولتے۔ اس نے آزردگی سے سوچا۔ لائبہ، کچھ تو لو نا، تم ایسے بیٹھی ہو جیسے مراقبے پر ہو۔ زینی نے اس کی پلیٹ میں برگر، چکن پیس وغیرہ ڈالتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے ریاض، اسامہ، فوزیہ بیگم اور کوثر بھی وہیں آ گئی۔ کھانے پینے کے دوران خوشگوار باتوں کا سلسلہ چلتا رہا، جس میں فیاض اور شمیر کی باتوں پر کہکے بھی گونج اٹھے تھے۔ ریڈ میکسی پر گولڈن جگمگاتا تاج پہنے مہک چھوٹی سی پری لگ رہی تھی، اور اپنے پسندیدہ کھلونے ہاتھوں میں لیے ادھر ادھر گھومتی کھلکھلاتی پھر رہی تھی۔ ہاتھی توازی کے بعد میوزیکل پروگرام تھا، جس میں ملک کے مشہور سنگرز حصہ لے رہے تھے۔ پروگرام شروع ہو چکا تھا۔ ہال کی تیز لائٹیں آف ہو چکی تھیں۔ دھیمی دھیمی خواب آور لائٹ میں اسٹیج پر گلوکار غزل سرا تھا۔
اس کی گھمبیر پرسور آواز کے سحر میں جیسے سب سحر زدہ سے بیٹھے تھے۔ ارشد دوست کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زینی اور عائشہ رشتہ دار خواتین کے ساتھ آگے ٹیبلز کی جانب بڑھ گئیں۔ ایک ایک کر کے سبھی چلے گئے دوستوں اور رشتہ داروں میں۔ شمیر اس کے ساتھ تھا۔ کسی دوست کے بلانے پر وہ ابھی آیا کہہ کر چلا گیا۔ وہ تنہا بیٹھی رہ گئی۔ ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ گلوکار بہت ڈوب کر گا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے دل و دماغ میں تانے بانے بنتی سوچوں کے بھنور میں پھنس کر ماحول سے غافل ہو گئی۔ آنی آنی میری ڈال، اس نے چہکتی کھلکھلاتی آواز پر چونک کر دیکھا۔ مہک اس کا فراک کھینچتی ہوئی اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ وہ حیرت زدہ تھی۔ کہاں ہے آپ کی ڈال؟ اس نے مسکراتے ہوئے اسے گود میں اٹھا لیا۔ آنی چلے نا میری ڈال۔ حیرت انگیز طور پر اس کا لہجہ عام بچوں سے بہت صاف تھا۔ لائبہ سے گود میں لیے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی جہاں وہ اشارہ کر رہی تھی۔ یہاں کہاں ہے آپ کی ڈال؟ لائبہ ڈریسنگ روم میں داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھ کر بولی۔ یہ رہی۔ پردہ کھسکا کر پرپل کوٹ سوٹ میں اپنی وجاہت اور دلکشی سمیت وہ اندر داخل ہوا تھا اور ساتھ ہی دروازے کا لاک لگا دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت جاپانی گڑیا تھی۔ آپ؟ زمین و آسمان کی گردش میں وہ آ گئی تھی۔ وہ خوف و پریشانی سے چکرا کر رہ گئی۔ جی جناب، آپ کا خادم۔ وہ بہت نزدیک آ کر اس کے قریب کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے لباس سے نکلتی مدہوش کن مہک اس کے ارد گرد چھانے لگی۔ وہ بہت گہری نگاہوں سے اس کے سراپا اور اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ جو ہمیشہ سادگی میں ملبوس رہتی تھی، اس وقت براؤن اور فونک کلر کے دبکے اور رنگوں سے بھرے 18 کلی کے کرتے اور چوڑی دار پاجامے سوٹ میں بڑا سا دوپٹہ اپنے سٹائل میں اوڑے وہ اتنی حسین و دلکش لگ رہی تھی۔ سادہ فریش گلابی چہرے پر ڈارک براؤن لپسٹک سحر تراش حسن لیے تھی۔ اس کا یہ سندر روپ اسے اپسراؤں جیسا حسن بخشے ہوئے تھا۔ بے شمار نگاہوں کے زد میں اس کا یہ حسن ہی تھا۔ وہ تو پھر اسامہ کی چاہت تھی، پسند تھی، اس کی خواہشوں آرزوؤں کا پہلا اور آخری مرکز، اس کے دل کے گلشن میں کھلنے والا پہلا گلاب۔ اس کی نگاہوں کے زاویے کیوں نہ بہکتے، جبکہ وہ اس کے حقوق اپنی ملکیت بنا چکا تھا، اپنے نام محفوظ کر چکا تھا۔ آپ نے دھوکے سے بلوایا ہے مجھے، یا شاید میں ہی اس قدر بے وقوف ہوں کہ یہ سمجھ ہی نہ پائی کہ یہ آپ کی چال ہو سکتی ہے۔ اسے اپنی طرف مسلسل متوجہ دیکھ کر وہ غصے سے بولی۔ تم بے وقوف نہیں بلکہ ان کی سربراہ ہو، جب یہ اپنے اسٹوپڈ بھائی کو سپرمین سمجھ رہی ہو۔ اس وقت میں بحث نہیں گرنا چاہتی، لاک کھولیں۔ وہ صحت متوہج تھی۔ ابھی نہیں، میں تم سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، سب پریشان ہو رہے ہوں گے، ارشد بھائی سمجھ جائیں گے۔ مائی فٹ، سمجھتا ہے تو سمجھ جائے، میں ایسے پتھر کے شیر سے نہیں ڈرتا۔ چاچو میری ڈال تو دیں۔ مہک جو لائبہ کی گود میں تھی اور ان دونوں کی تکرار سے خاموش ہو گئی تھی، ٹیبل پر گڑیا اسامہ کو پھینکتے دیکھ کر تیزی سے بولی۔ چاچو کی جان، تم نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ گڑیا کے علاوہ تمہیں آئس کریم اور ٹافیاں بھی لا کر دوں گا۔ پہلے ایک میٹھا پیار دو۔ مہک سے بات کرتے وقت اس کا لہجہ شیریں ہو گیا تھا۔ اس نے جھک کر مہک کا رخسار چومنا چاہا۔ اسی لمحے مہک نے شرارتی انداز میں اپنا چہرہ پیچھے کر لیا اور اس کی یہ حرکت بالکل غیر یقینی اور اچانک تھی دونوں کے لیے۔ بے ساختہ اسامہ کے لب لائبہ کے گلابی رخسار سے مس ہوئے تھے۔ عجیب سی سنسناہٹ اس کی رگ رگ میں دوڑ گئی تھی۔ جسم کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ اسامہ بھی خفیف سا ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر حجالت تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں یہ سب ہوا تھا۔ آہا ہا، چاچو نے آنی کی۔ ایک دم ہی درائے خاموشی میں مہک کے ہنسنے اور تالی بجانے کے ساتھ بولنے کی تیز آواز گونجی اور اسامہ نے تیزی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر باقی جملے ضبط کر لیے۔ اسی لمحے دروازہ تیزی سے باہر سے بجایا گیا۔ اس کے بے ہنگم اور منتشر ہوتے خواص اور زیادہ منتشر ہو گئے۔ اس نے نہ چاہنے کے باوجود استفہامیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر تردد کی پرچھائیں تھیں۔ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ کہہ دو ڈریس ٹھیک کر رہی ہوں۔ اس نے پرسکون لہجے میں اس کی طرف دیکھ کر جھک کر سرگوشی کی۔ مہک کے منہ پر اس کا ہاتھ اب بھی رکھا ہوا تھا۔ کون ہے؟ اس نے دروازے کے قریب جا کر کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ لائبہ، تم یہاں ہو؟ میں عائشہ ہوں۔ اس کی پریشان کن آواز باہر سے ابھری۔ جی بھابھی، ابھی گیٹ کھولتی ہوں۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ رسوائی کا خوف، اسامہ کے بند کمرے میں اس کے ساتھ موجودگی، وہ کیا جواز پیش کر سکتی تھی؟ ارشد تو نامعلوم کیا کر گزرے، شاید وہ اسامہ کو اف، اس نے خوف سے جھرجھری لی۔ آپ جائیں نا، وہ رو دینے والے لہجے میں اس سے مخاطب ہوئی۔ جاتا تو نہیں میں، مگر مہک نے کام خراب کروا دیا ہے۔ مجبوری ہے، مگر یاد رکھنا، کوئی کچھ بھی کرے، تم میری دسترے سے کبھی نہیں نکل سکتی۔ تم صرف اور صرف اسامہ ملک کے لیے اتاری گئی ہو، یہ بات کبھی نہیں بھولنا۔
وہ اٹل لہجے میں کہتا ہوا بیرونی گیٹ سے باہر نکل گیا۔ اس نے چند سیکنڈ بعد دروازہ کھول دیا۔ میں تو گھبرا ہی گئی تھی تمہاری حال میں غیر موجودگی سے۔ یہ تمہارا چہرہ اتنا زرد ہو رہا ہے، کیا ہوا؟ عائشہ نے اس کی طرف نگاہیں کی تو چونک کر بولی، کچھ نہیں، بس اچانک ہی میرے سر میں درد ہونے لگا تھا اور چکر آ رہے تھے، اس لیے میں وہاں سے اٹھ کر یہاں آ گئی تھی۔ اس نے معقول جواز تراشا۔ ماشاء اللہ، لگ بھی تو بہت پیاری رہی ہو، نظر لگ گئی ہوگی، گھر چل کر کالے دانے سے نظر اتاروں گی۔ وہ ان کے ساتھ واپس اپنی سیٹ پر آ گئی اور یہ دیکھ کر قدرے اطمینان ہوا کہ کافی فاصلے پر ارشد اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا اسٹیج پر کامیڈین کے پرمزاح لطیفوں پر مسکرا رہا تھا۔ کامیڈین کے بے ساختہ جملوں پر محفل زعفران زار بنی ہوئی تھی۔ پورے حال میں دبی دبی ہنسی اور کہکوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ معزز خواتین و حضرت، ملاحظہ فرمائیے، کامیڈین کی آواز ابھری۔ ایک محلے میں جاپانی کھلونوں کی نئی دکان کھلی۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو کھلونے دلانے گیا تو بیٹا ضد کرنے لگا، میں وہی گڈا لوں گا جو کونے میں رکھا ہے۔ باپ نے سیلز مین سے کہا، بھائی وہ جاپانی گڈا کتنے کا ہے؟ سیلز مین نے گھبرا کر کہا، آپ گڈے سے خود پوچھ لیں، وہی دکان کا مالک ہے۔ بھرپور کہکوں کی بارش ہال میں برس پڑی تھی۔ اس کے برابر بیٹھی عائشہ اور شمیر خوب ہنس رہے تھے۔ وہ ذہنی طور پر منظر سے آؤٹ تھی۔ وہ جانتی تھی جو کچھ ہوا نادانی میں ہوا۔ وہ ضدی و خود سیٹ تھا۔ اکیلے ہونے کے باوجود اس نے اخلاق کی حدود کراس نہیں کی تھی۔ بہت مہذب و پروکار، اپنے جذبات پر مکمل کنٹرول رکھنے والا، باہمت و باوقار شخص۔ اس کی اس خوبی کی وہ معترف تھی دل میں، مگر مہک نہ سمجھ معصوم بچی تھی۔ وہ اسی وقت تالیاں بجا کر ہنستی ہوئی اس کی نادانستہ حرکت پر شور کر رہی تھی۔ اسامہ نے گو اس کے جملے مکمل ہونے نہیں دیے تھے، مگر اس کے باقی ماندہ جملوں کے مفہوم بہت آسان تھے۔ مہک اپنی معصومیت کے باعث نامعلوم کس کس کو بتائے گی؟ بچے تو ویسے بھی ایسی باتوں کا پرچار کرتے ہیں، وہ اپنی کم فہمی کے باعث اصل حقائق کی تہ تک نہیں پہنچ پاتے۔ پھر ہونٹوں نکلی بات کوٹھوں پر چڑھتی ہے، اور بات بھی ایسی۔ لوگوں کو رنگین داستانیں ہمیشہ سے ہی مرعوب رہی ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ تم کہاں گم ہو؟ ہنستے ہوئے شمیر نے اس کی طرف دیکھ کر حیرانی سے کہا۔ نہیں وہ مہک۔ اس کی سوچوں کا سلسلہ ٹوٹا تو وہ گڑبڑا گئی۔ مہک؟ وہ اسامہ بھائی کی گود میں ہے، میں نے انہیں گیٹ سے اسے باہر لے جاتے دیکھا تھا۔ تم کیوں مہک کا پوچھ رہی ہو؟ وہ بالکل پری لگ رہی ہے، میں اس کے متعلق سوچ رہی تھی۔ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، شمیر اس کا چہرہ دیکھ کر فکر مندی سے بولا۔ ہاں، لائبہ کے سر میں درد ہو رہا ہے، عائشہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہو جائے گا ابھی، اس نے نگاہیں جھکا کر کہا۔ بایاں رخسار جیسے ابھی تک سلگ رہا تھا۔ پرفیوم کی مہک اسے اپنے وجود سے اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اب یہ اس کا درد سر تھا کہ وہ مہک کی زبان کس طرح بند کرتا ہے، مہک کے ذہن سے اس واقعے کو محو کرنے کی کیا تدبیر کرتا ہے، اور شاید ترکیب نکال ہی لے گا۔ وہ سپر مائنڈڈ تھا، ہر مسئلے کا حل جلد نکال لیا کرتا تھا۔ اس کے اتھل پھتل ہوتے دل کو معمولی سے ڈھارس ملی۔ چلو لائبہ، میں تائی کوثر سے اجازت لیتی ہوں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور سیف، نبیل کا بیٹا بھی آیا کو تنگ کر رہا ہوگا۔ عائشہ اس کی مسلسل گمسم حالت دیکھ کر اٹھتے ہوئے بولی۔ اس کے روکنے کے باوجود وہ نہیں رکی۔ اسے اب شرمندگی ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے انہیں اتنی پررونق محفل چھوڑنی پڑ رہی تھی۔